बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे शादी की पहली रात अपने सब घर वालों के बारे में बताया। अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी माँ की हमेशा इज़्ज़त करना। लेकिन जब अपने छोटे भाई का जिक्र आया तो मेरे शौहर का मूड अजीब सा हो गया। बोले कि इसकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन इसे बच्चा समझने की गलती कभी ना करना। वो बहुत शातिर दिमाग का मालिक है। इसका जहन किसी मर्द से भी ज़्यादा पुख्ता और पक्का है। वो औरत को बेवकूफ़ बनाना अच्छे से जानता है। शौहर की बात सुनकर हैरत हुई कि वो अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। जब उसे मैंने अगली सुबह देखा तो वाकई बहुत मासूम सा लग रहा था। मैंने इसके सर पे हाथ रखा और इसे कहा, तुम मुझे भाभी नहीं भाजी कहा करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने अपने शौहर के जहन में बहुत ही मनफी जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे इस बिना पे नफ़रत करे कि मैं इनके बेटे से मोहब्बत करती हूँ और दूसरे छोटे बेटे से, जो कि शफ़क़त और मेरी रहम का मुस्तक है, मैं इससे बुरा रवैया अपनाऊँ। इसी वजह से मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनके छोटे बेटे से कोई मसला है। मुझे तो था भी नहीं। मुझे अपने शौहर से पहले दिन ही से कुछ शक्की मजाज का मालूम हुआ था, इसलिए मैंने इन्हें कहा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आपके घर वालों का ख्याल रखूँगी। मेरे शौहर ने मुझे कड़ी नज़र से देखा। अगर कुछ ऊंच नीच होगी ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। शौहर का ये रवैया बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ससुराल में सबके साथ लेके चलूँगी। लेकिन अगली सुबह एक अजीब सा वाक़या हुआ। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मुझे बाहर दरवाजे पर किसी की आहट का एहसास हुआ। मेरी आंख खुल गई क्योंकि मेरी नींद हमेशा से कच्ची थी। मैंने देखा तो बाहर एक साया सा लहराया, लेकिन जब उठकर बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरी ताक में हो। मुझे बुरा लग रहा था। मैंने और कोई बात नहीं की, लेकिन अलबत्ता अपने शौहर से पूछा कि क्या आपका भाई बुरी नीयत का मालिक है। तो मेरा शौहर गुस्से से मुझे देखता हुआ बोला, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरा मतलब बस इतना सा था कि वो शातिर है, बाकी वो तुम्हें अपनी माँ की जगह समझेगा। ऐसा कभी सोचना भी मत कि वो तुम्हारे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरा छोटा भाई है, इसके ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। शौहर की बात सुनकर मैं मुतमिन होगी। ये भी यकीन आ गया कि मेरे शौहर ने बस मुझे मेरे देवर से बाज रहने का कहा है, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपने देवर को छोटा बच्चा समझ लिया, लेकिन इसकी उम्र 15 साल थी। इस दिन मेरे शौहर ने मुझे बताया कि इन्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। वो किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, इसलिए मैंने इतराज़ नहीं किया। हालांकि हमारी शादी को अभी बस 2 ही हफ्ते हुए थे, लेकिन इन्हें मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूंगी और उनकी अमानत में ख़यानत नहीं करूंगी। लेकिन इनके जाने के बाद एक अजीब सा वाक़या हुआ। शाम को 5 बजे मेरे शौहर घर से चले गए। मैं रात के 12 बजे तक जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। मुझे लगा मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। दरवाजे पे हल्की सी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाए, लेकिन इस कमरे की चाबी सिर्फ मेरे पास थी। लेकिन ऐसा हो चुका था, कोई मेरे कमरे में आ गया था और अब मुझे हैरत हो रही थी कि वो कौन है। अब तो मेरा पूरा शक जिन बूत की तरफ ही जा सकता था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठ बैठी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ कमरे में महसूस हुई। मेरा तो मारे डर के दिल बैठ रहा था। मैं वही साकत होकर बैठ गई। फिर तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी टार्च की रोशनी मुझे दिखाई दी। कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे तो सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि चोर और डाकू का तस्वर आते ही मेरा दिल हमेशा ही काम जाता। और आज तो हकीकत में ऐसा हो रहा था। मैं अपने बेड पे यूं साकत बैठी रही, जैसे अगर हिली तो कोई गोली मेरे वजूद में आर पार हो जाएगी। और फिर जैसे ही इस वजूद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई चोर ही था। मैंने हल्की सी चीख मारी और उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चोर मेरे कमरे से निकलकर सीधा मेरे देवर के कमरे की तरफ जाता हुआ महसूस हुआ। मैं घबराई हुई बाहर आ गई। मैंने अपनी सास को भी बुलाया, उन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक चोर आया था और अब वो मेरे देवर के कमरे में चला गया। मेरी सास को यकीन नहीं आ रहा था। बोली, कैसे कैसे हो सकता है, सभी दरवाजे बंद हैं। चोर आता तो मेरे कमरे में आता, और फिर अगर डाका डालने की नीयत होती तो इतने आराम से क्यों आता। चोर और डाकू किसी से डरते थोड़ी ना, वो तो बस हमला कर देते हैं। मैंने अपनी सास से लाइल्मी का इजहार किया। कहने लगी कि तुम्हें खाम खा वहम हुआ है। मैंने कहा, चलकर अपने बेटे का कमरा तो देख लें, ऐसा ना हो कि चोर इसके कमरे में इसे यरगुआल बना के बैठे हों।
میری ساس کے ذہن میں یہ بات جا کر لگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ پھر میں اور میری ساس میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ساس نے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا۔ میرے دیور نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کیا بات ہے اماں، رات کے اس پہر مجھے کیوں جگا رہی ہو؟ بیٹا تمہارے کمرے میں کوئی اور تو نہیں؟ میرا دیور غصہ ہو گیا۔ اماں دماغ مت خراب کرو، میرے کمرے میں اور کون ہوگا؟ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ کوئی لڑکی بکا کر لے آؤں گا؟ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، میری ساس نے کہا، اور پھر دیور کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا، کوئی تمہارے کمرے میں کیوں آ سکتا ہے؟ میری پریشانی تو حد کو چھو رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے کتنی گہنونی چھپی ہوگی۔ میری خاموشی کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر پر نظر رکھوں گی تو کون میرے کمرے میں آتا جاتا ہے، اس کا بھی پتہ لگاؤں گی۔ کس کے پاس میرے کمرے کی چابی ہے یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس حد تک پہنچتے پہنچتے میرے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر بھی اچانک گھر آ گیا، جبکہ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر گیا تھا۔ میں نے انہیں گھر میں دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ آپ کیسے آئے، وہ بھی مجھے اطلاع کیے بغیر؟ بہرحال میں خوش ہو گئی۔ میں نے یہ کہا تھا، لیکن شوہر کی آنکھوں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر بھروسہ نہ کرتے ہو، مجھے ایک ایک نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں میرے آنے کی خوشی تو نہیں ہوئی لگتا؟ میرے شوہر نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہوگی خوشی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے کہا۔ تو انہوں نے تنزیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولے چلو باہر چلو، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے بھی تم تو بہت مشہور عورت ہو، تمہارا انتظار تو سب لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ان کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ پہلے ہی دن اتنا شک، میں نے دل میں سوچا کیا آپ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ پھر میری بات سن کر شوہر نے خاص جواب نہیں دیا۔ پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ میری ساس کا منہ بکھرا ہوا تھا۔ میں نے ان سے ہنس کر بات کرنے کی کوشش کی پر انہوں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، میری ساس تو بہت خوش دل عورت تھی، انہوں نے کبھی ایسا چہرہ میرے سامنے نہیں بنایا تھا، لیکن آج وہ بھی بہت پریشان تھی اور مجھ سے خفا لگ رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ میری ساس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے اس کا رویہ برا لگا ہے۔ تبھی وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، عورت کی وفاداری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وہ جب وفادار نہیں رہتی تو کچھ بھی نہیں رہتا، وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے تم بھی ہر چیز کو بھلا کر اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہوگی، کیونکہ زندگی میں اپنے شوہر سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر میرا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ آخر میری ساس مجھے کیا کہنا چاہتی تھی، میں یہ سمجھ نہیں پائی۔ میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی پر انہوں نے وضاحت دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں لاکھوں اندیشے اٹھ رہے تھے۔ کوئی تو بات ہے جو میری ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اب دل پریشان تھا، لیکن ایک بات جو دیکھنے والی تھی وہ ناشتے کی میز۔ میرا دیور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس نے بہت بڑا مار کا فتح کر لیا ہو۔ میری نظریں اس کے ساتھ دوچار ہوئیں تو اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرے دیور کی چال ہے، کیونکہ بلا وجہ میری ساس اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے دیور پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی، اس سے سختی سے پیش آؤں گی، اسے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جسے وہ میری کمزوری بنا سکے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گیا، بولا بھابھی مجھے آپ سے 1000 روپیہ چاہیے تھے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بیوقوف ہوں جو تمہیں پیسے دے دوں گی؟ میرے پاس اپنی شادی کی اسلامیوں کے پیسے ہیں، وہ تو میں بس اپنے ماں باپ کو دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیوں، آپ اپنے دیور کو نہیں دے گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، محافظ بھی ہوں، لیکن میں تو خطرناک بھی ہو سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ خطرناک ہو سکتے ہو؟ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس کی باتوں سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے الجھا رہا تھا۔ بھابھی دیکھے نا، اگر میں خوش نہیں ہوں تو اماں اور بھائی بھی خوش نہیں ہوں گے، کوئی بھی آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گا۔ لیکن یقین مانیے اگر آپ مجھے 1000 روپیہ دیں گی تو بھیا اور اماں دونوں ہی آپ سے خوش ہوں گے، وہ آپ سے اچھی اچھی باتیں کیا کریں گے۔ آپ دیکھ لینا، میں ہوں ان کا لاڈلا،
میں جو کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1,000 روپیہ تو دوں گی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے رہیں گے؟ لیکن اس کے لیے ایک فیس لگے گی۔ میرے دیور نے بڑے شاطرانہ انداز میں کہا، آپ ہر ہفتے مجھے 1,000 روپیہ دے دینا، اماں اور بھائی کو ہینڈل کرنا میرا کام۔ اچھا، وہ کس خوشی میں نے دل میں سوچا، لیکن وہ ظاہر سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، ہر ہفتے اسے 1,000 روپیہ دے دوں گی۔ پھر رفتہ رفتہ چیزیں بدلنے لگیں گی۔ مجھے دل میں بہت غصہ تھا، میں کبھی بھی کسی کو اس طرح ڈر کے مارے پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ غلط تھا جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے دیور کی بات پر اعتراض کرنے کے بجائے اسے پیسے دینے شروع کر دیے تھے۔ اب گھر میں سب کا مزاج بہت اچھا تھا، سارے ہی مجھ سے خوش تھے۔ میری ساس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شوہر نے بھی شک کرنا بند کر دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ پھر ایک رات میرے کمرے میں میرا دیور آ گیا، کہنے لگا، بھابھی مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں 1,000 روپیہ بھی ہی دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ اوپر میرے پاس نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں بھابھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا۔ تو میں حیران رہ گئی۔ بس آپ مجھے 5,000 روپیہ دے دیں، آخری بار، باقی پورے مہینے کی قسطیں معاف۔ مجھے اس وقت وہ بدتخور لگ رہا تھا۔ ایسے مت کہو، قسطیں معاف کرنے والے کو تم کون ہوتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، پیسوں کے بدلے میں آپ کی خدمات سر انجام دے رہوں گا۔ آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر آپ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، میں زیادہ روکوں گا نہیں۔ ہر انسان کی اپنی قبر ہوتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کے حیران ہو گئی تھی۔ تم ہو کتنے سے اور کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں تو وہ مکاری اور عیاری کے ساتھ مسکرا پڑا اور بولا، دیکھیں بھابھی، میں زیادہ باتیں کرنے کے قائل نہیں ہوں، میں عمل کرتا ہوں اور میرا عمل آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تم کو جادوگر ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جادوگر نہیں ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں جادو سے بڑی تباہی پھیلا دیتا ہوں، یہ آپ جان لیں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اس نے مجھے شام کا وقت دے دیا، میں اسے 5,000 روپیہ دے دوں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ میرے پاس میری کام والی آئی اور بولی کہ آپ کو ساسو ماں بلا رہی ہیں، اوپر چھت پر چلی جائیں۔ میری ساس اکثر چائے کے وقت مجھے اپنے پاس بٹھا کر اپنی پرانی باتیں سنایا کرتی تھی، اسی وجہ سے میں ان کے پاس بیٹھتی، ان سے بہت کچھ سیکھتی تھی اور ان کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ لیکن آج میری ساس چھت پر چلی گئی تھی، یہ بات عجیب تھی۔ شام کے وقت وہ مجھے بھی چھت پر جانے سے منع کرتی تھی۔ اکثر جنات وغیرہ مغرب کے وقت گھروں سے نکل آتے ہیں تو نئی نویلی دلہنوں کو چھت پر یا پھر ایسے کھلے ماحول میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر آج میری ساس نے رات کے 8 بجے مجھے چھت پر کیوں بلایا تھا؟ یہ بات حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی 7:55 ٹائم ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے اوپر جا کر دیکھتی ہوں، 2-4 باتیں بھی ہو جائیں گی، وجہ بھی معلوم پڑ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی چھت پر گئی، چھت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت کی دیوار پھلانگ کر ایک شخص میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اظہر تم؟ میرے منہ سے نکلا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی۔ بتاؤ تم کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بتاؤ تم یہاں کیوں آئے؟ خدا کے لیے چلے جاؤ۔ ابھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ ہی اظہر دوبارہ دیوار پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میرے شوہر نے آنکھوں سے شعلے برساتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، میں نے اسے کہا، اور ساتھ ہی میری تو زبان کانپ گئی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میں زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور مجھے اٹھا کر نیچے لے گئے۔ میری طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی تھی، مجھے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ جن بھوت دیکھ لیا ہے کوئی؟ لیکن ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے شوہر کا سارا غصہ دور ہو گیا تھا، لیکن میرے ذہن سے یہ بات نہیں نکلی کہ میری ساس بھی چھت پر نہیں تھی تو مجھے میرے کام والی نے چھت پر کیوں بھیجا؟ اگلے ہی دن میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ بولی کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میرے ذہن میں بار بار اظہر کے گھر کا خیال آ رہا تھا۔ سوچا کہ اب تو ویسے بھی مجھے میکے جانا پڑے گا، اظہر سے وہی پوچھ لوں گی کہ وہ میرے سسرال آخر کیوں آیا، کیا وجہ تھی۔ وہ بار بار مجھے تنگ آ رہا تھا، 1-2 بار پہلے بھی اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی
تو میں اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت دی تھی، وہ مجھے خود لے کر میری ماں کے گھر آ گئے۔ میری اماں میری خوشخبری سن کر خود بھی کھل اٹھی تھی۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، یعنی کہ میرے بھائی کی شادی کے بعد ابھی تک میری اماں کو اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ تبھی میری خوشخبری نے انہیں نہال کر دیا تھا۔ تو کہنے لگی، بیٹی تمہاری پہلی اولاد ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے سسرال والوں پر تم بوجھ بنو، بلکہ میرے پاس آ کے رہو، میں تمہاری اولاد کا بھی خیال رکھوں گی، اور ویسے بھی لڑکی ان دنوں اپنے ماں کے پاس رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ بات سن کر دل میں تو میں خوش ہو گئی تھی، پر اپنے شوہر کے سامنے اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں امی سے کہا کہ میں چچا کے گھر جا کر ان کے بچوں سے ملاتی ہوں۔ دراصل میں اظہر سے بھی ملاقات کرنا چاہتی تھی، جو اس روز میرے سسرال آن پہنچا تھا۔ اظہر کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجوہات مختلف تھیں، لیکن ہم دونوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابا تو اب اور چچا کی صلح بھی ہو چکی تھی، ہماری منگنی ان کی لڑائی کی نندر ہو گئی تھی، اس لیے ہم ایک نہیں ہو پائے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ میں ان کے گھر گئی، اظہر مجھے دیکھتے ہی خوش ہوا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، اب تو تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے اور اس رات میرے گھر کیوں آئے تھے؟ اگر میرا شوہر دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ کیوں اسے سوچنے دینا تھا نا، ویسے بھی وہ تم پر اتنا ظلم جو کرتا ہے۔ اظہر نے بڑی دکھی لہجے میں کہا، ظلم کرتا ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ میری بات پر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا فاخرہ، تم مجھ سے روز بات کرتی ہو، یہ میسج دیکھو، تمہارے میسیجز ہیں۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا اور دیکھا تو اس میں واقعی کوئی میرے نام سے اسے میسج کرتا تھا، باتیں کر رہا تھا کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں، مجھے آ کر لے جاؤ، میری اماں کو بھی اطلاع کر دو، میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میں نے کب کہا؟ میں نے اسے کہا کہ تم اس نمبر پر دوبارہ میسج کرو، تو اس نے میرے سامنے ہی میسج کیا، فوراً جواب آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو میں تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اگر میں ہوتی تو پھر میں ہی تم سے بات کری ہوتی نا، لیکن یہ کوئی اور ہے۔ میں اپنے دیور پر شک کر رہی تھی، میرا شک بالکل صحیح نکلا، کیونکہ جب اظہر نے نمبر پر فون کرنے کی کوشش کی تو اس نے نمبر نہیں اٹھایا، کہا کہ میں اپنے میکے میں ہوں، مجھ سے وہیں آ کر ملو۔ میں سمجھ گئی کہ یہ باتیں صرف اور صرف میرا دیور ہی کر سکتا ہے۔ اظہر میری عزت کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ آئندہ اس نمبر پر کوئی رابطہ نہ کرنا، اور اس شخص کو بھی اچھے سے سمجھا دو کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دیور پر مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ راز اس کے ہاتھ لگا ہی کیسے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے بچہ سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ بچہ نہیں تھا، ایک خطرناک دشمن تھا جو چند روپیوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے اب میں اپنے دیور سے محتاط رہتی ہوں۔